बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो आज के दिन के हवाले से सानिया करबला। सानिया बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है और यकीन जानिए कि इसके ऊपर जितना दिल दुखता है और जितना जितना बड़ा जुल्म हुआ, जुल्म लफ्ज़ बड़ा छोटा लगता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम हमेशा फ़लसफ़े की बात करते हैं, हम हमेशा सबक की बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं। हमारे सीखने के लिए क्या कुछ है, हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुआ क्या, किस तरह से क्या मामला था, इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, सीनियर स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, मुमताज़ मजहबी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। मुफ्ती अदनान रिजवी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ ऐसी मिथ्स, कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि वाक़यात जो तारीख़ के और रात में गुडमुड हो गए और जिसके ऊपर लोगों की तनकीद भी और इस तरह से सारा कुछ आता रहा, तो असल में जो वाक़या है उसकी थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि खदोखाल आप बयान कर दीजिए, फिर हम आगे इस पर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन माह मुक़द्दस के आगाज़ पर ही जिस तरह शर्क़ था, ग़र्ब, शुमाल था, जनूब, सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा ख़ानवादे का ज़िक्र जो है उससे हम बरकत कशीद करते हैं। और न सिर्फ ये कि इस अज़ीमुश्शान कुर्बानी के नतीजे में जो पैगाम दिया गया उसके साथ तजदीद अहद करते हैं और अगले दर्जे पर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इस कुर्बानी का जो अहवाल है वो बयान करके इस अज़ीमुश्शान फ़रीज़े को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। आपने भी इसमें अपना हिस्सा मिलाया। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम की अव्वल ता आखिर तारीख़ जो है वो सारी की सारी कुर्बानियों के साथ वाबस्ता है। आप अगर सिर्फ़ इस्लाम का जो तकवीमी निज़ाम है उसी को ही देखें तो साल का पहला महीना हो या आखिरी महीना हो, वो एक मुनफरिद कुर्बानी और इसार के साथ जो है उसकी याद दिलाता हुआ नज़र आता है। मसलन आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि साल का जो आखिरी महीना है जिसे हम ज़िलहज कहते हैं, वो भी अल्लाह के एक महबूब नबी खलील खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पाकीज़ा घराने की कुर्बानी की याद दिलाता है। और दूसरे दर्जे पे साल का आखिरी महीना अगर आप देखें तो वो भी अल्लाह के अज़ीमुश्शान रसूल सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा घराना है उसकी कुर्बानी की याद दिलाता है। और बज़ाहिर ये एक ख़ानदान जिसके ये दो खानवादे हैं, उनका कुर्बानी जो है वो अल्लाह के यहाँ इतनी पसंदीदा और मकबूल है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ने इसको तकवीम की तरतीब जो है उसमें भी इकट्ठा रखा है और दुरूद में भी इन दोनों घरानों को इकट्ठा रखा है। यानी इससे ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह के यहाँ ये दोनों कुर्बानियाँ जो हैं वो अपने अपने अंदाज़ में बड़ी ही मुनफरिद हैं और अल्लाह के यहाँ बड़ी ही पसंदीदा हैं और इनकी बड़ी कदर व मंजिलत है। और क्यों ना हो, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के निस्बत और ताल्लुक़ से जो सरकार दो आलम के घराने की कुर्बानी है उसका आलम तो ये है कि अगर मैं उसे हुर्रियत पसंदों की तारीख़ का नुक्ता कमाल कहूँ तो शायद गलत ना हो, इन मानों में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर लम्हे मौजूद तक हुर्रियत पसंदी की तारीख़ में, आग परस्ती की तारीख़ में इंसानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी, उन सारी कुर्बानियों का अगर मजमूआ वाक़या करबला को करार दिया जाए तो गलत ना होगा। उसका सबब ये है कि इससे पहले हो या इसके बाद जो वाक़यात इस झैल में हम तक पहुँचते हैं उनमें कहीं कोई शख्स जो है वो अपने माल की कुर्बानी देता हुआ नज़र आता है, कहीं पर कोई अपनी औलाद की कुर्बानी देता हुआ नज़र आता है, कोई अपने तशख़्ख़ुस और वतन की कुर्बानी देता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें बैक वक्त कुर्बानी की सारी जहतें जो है वो हमें इकट्ठी नज़र आती हैं। यानी इसमें जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, वतन, तशख़्ख़ुस, औलाद और अपनी ज़ात सब इस अंदाज़ में कुर्बान किया गया कि परवरदिगार आलम की बारगाह के अंदर सब कुछ लुटा देने के बाद जब अपना आखिरी मरहला आता है तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपना सर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्राने के सजदे के साथ मुज़य्यन करते हुए रखते हैं और गोया ज़ुबान हाल से मालिकुल मुल्क को मुखातिब करके ये कहते हैं, एक अपना जेस्चर जो है, अपना जज्बा अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि परवरदिगार तेरे इस अज़ीमुश्शान भेजे हुए दीन और निज़ाम की बका के लिए अगर इससे बढ़कर भी कुछ कुर्बान करना पड़ता तो हुसैन इब्न अली जो है उससे दरेग ना करता और इसे तेरी पाक बारगाह के अंदर हदिये के तौर पर पेश कर देता। तो यकीनन ये एक ऐसी कुर्बानी है कि इसे जिस जहत से इसका तज्ज़िया किया जाए,
اس پر غور و فکر کیا جائے, اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے, ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے اندر ایک منفرد روشنی اور پیغام ملتا ہے, اور ہر زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس سے روشنی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان تو یقیناً ہمارے لیے تو ایمانیات کا حصہ ہے ہمارا کہ ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اپنی ایک اعلانیہ غلامی اور وابستگی کا اظہار کریں, اور اس سے اپنے دلوں کے لیے راحت اور نور پائیں. دنیا بھر کے اندر جتنے ایون غیر مسلموں میں بھی جو ہمیں حق پرست نظر آتے ہیں, جنہوں نے الہی نظام کی تائید میں اپنا آپ پیش کیا, اور جنہوں نے اللہ کے عطا کردہ نظام عدل کے مقابلے میں جب ظلم طاغوت کی شکل اختیار کر کے اس پر حملہ آور ہوتا ہے, تو جن لوگوں نے میدان عمل میں نکلنا ضروری سمجھا, ان سب کی قافلے کا جو سرخیل ہے اسے اگر حضرت امام حسین کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. بالکل صحیح. میں بخاری صاحب چاہوں گا آپ سے کہ فرمائیے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس وقت پیک پہ منافقت کی, ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا, ایسے لوگ جو ایسی ہستیاں جن کا شاید تاریخ کے اوراق میں اس طرح سے ذکر نہیں ملتا, چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ یزید کا بیٹا تھا جس نے ساتھ دیا, اس طرح سے اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو اس طرح سے گلوریفائی یا وہ نہیں کیا گیا. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضور آپ کا اور 89 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے وساطت سے گفتگو کا موقع ملا. بڑی سعادت کی بات ہے واقعہ کربلا پہ بولنا اور ان ہستیوں پہ بولنا جیسے مجھ سے پیش رہو ہمارے سیرت نگار برادر عزیز خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے. اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بڑا اچھا ریفرنس دیا, اسی سے شروع کرتے ہیں کہ جو قربانی قبول تو ہو گئی تھی, قد صدق تر رویا. نبی اللہ کریم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کا یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا, اور آپ کا خواب بھی قبول ہے. فدینا ہو بذبح عظیم, اسے ہم ایک ذبح عظیم کے لیے اسے پینڈنگ کر رہے ہیں, ملتوی کر رہے ہیں, اور آخرین میں سے اس کی قربانی لے لیں گے. اب اس میں ایک چھوٹا سا, میں اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں, امت کی بات, ایک اس تفسیر میں یہ ہے جی کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا جنت سے مینڈا آ گیا اور وہ اللہ پاک نے اسے قبول فرمائی. ایک نبی ذبیح اللہ کے مقابلے میں ان کے سامنے ان کی جگہ پہ اگر آپ کسی دمبے کو ذبح عظیم سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. ایک پیغمبر اکرم کے سامنے دمبا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا. یہ انہی کی نسل سے یہ جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, جناب عدنان, جناب قصی بن کلاب, جناب ہاشم عبد المطلب, جناب عبداللہ علیہ, حضور علیہ السلام نے خود فرمایا انا ابن ذبیحین, میں دو ذبح ہونے والے راہ خدا میں ان کا بیٹا ہوں. جناب اسماعیل خلیل ذبیح اللہ اور جناب عبداللہ جن کے نام 100 اونٹ کا قرآن نکلا اور آپ کی قربانی بچ گئی. تو یہ قربانیوں کی داستان ہے. 10 ذی الحج ہو یا 10 ذی الحج سے 10 محرم تک, دونوں ایک آخری مہینہ ایک پہلا, جیسے برادر نے فرمایا, تو ایک مہینے میں آپ ایک 10 ذی الحج کو ایک نبی زادہ بچا ہم عید مناتے ہیں, اور پھر 10 محرم کو ایک فرزند رسول جو ہے وہ ذبح ہو گئے, تو وہ غم کا دن ہے. وہ کسی طور پہ یہ دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے کہ وہ جو خواب اسماعیل ہے اس کی تعبیر کربلا ہے نہ, یہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جناب حضرت اقبال نے یہ فرمایا کہ یہ وہ کہانی مکمل کر دی گئی, اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خواب کی تعبیر امام الانبیاء سید الانبیاء کے بیٹے جناب امام حسین علیہ السلام. اب آپ یہ فرما دیں گے کہ وہ ان کے بیٹے بھی تو نواسے ہیں, قرآن نے ان کو بیٹا کہا ہے. یہ جو آپ سورہ جب آیا مباہلہ آپ پڑھیں گے نا, قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب نصارہ نجران کا وفد آیا تھا, حضور علیہ السلام نے تمام ملکوں میں, شام میں ہر جگہ خط لکھے, تو یہ یمن میں بھی ایک خط گیا. یمن کا ایک قبیلہ تھا, وہاں نصرانیوں کی حکومت تھی, وہ 70 افراد کا وفد مدینے میں آیا تھا کہ آپ کی دعوت نبوت ملی, آپ ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ عیسیٰ بن مریم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ان کا نہیں, ان کا پھر باپ کون ہے, تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضور نے اس بات پہ مباہلہ ہوا, پہلے مناظرہ ہوا, پھر مباحثہ ہوا, پھر دلائل دیے, قرآنی صورتیں نازل ہوئی. خدا نے کہا ان سے کہیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی تو ماں تھی, آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا, میں نے اس کو بنایا ہے. یہ تو
اس کی تو ماں تھی تو یہ بنانے میرے لیے مشکل نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں. جب نہیں مان رہے تو پھر اللہ نے کہا کہ آئیے اب مباہلہ ہوگا، اب لعنت ہوگی، میدان کھلے میں آ جائیے. ان کو کہیں یہ لے آئیں، یہ خدا کا چیلنج ہے مصطفیٰ کی زبان سے. قل کہ آپ کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ، نہ تو بلا لاؤ ابناءنا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. حسن حسین کو بیٹا بنا کے لے کے گئے. قرآن کے مطابق یہ فرزند رسول ہے. امت نے حسین کو ذبح نہیں کیا، محمد رسول اللہ کو ذبح کیا ہے. شہزادہ علی اکبر اس اینگل سے بھی آج دیکھیے، یہ بڑے سیرت نگار ہیں ماشاءاللہ، میرے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے زبردست مقرر بھی ہیں، خطیب ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں جو انہوں نے بات چھیڑی. جناب شہزادہ علی اکبر جو امام حسین علی مقام کے 18 سال کے نوجوان بھرپور شباب بعین ہی فرزند ان حسین محمد رسول اللہ کی شبیہ تھے پوری کی پوری. اور جناب عباس علمدار ابن علی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شبیہ تھے. اہل مدینہ عباس اور اکبر کو دیکھ کے علی اور رسول اللہ کا دور یاد کرتے تھے زیارت کر کے. ان کو بھی امت نے ذبح کیا اور بھوکا پیاسا کیا. اس امت کو جو جس کے نبی نے یہ فرمایا کہ پانی پلا کے جانور کو چاہے آپ قربانی کرتے عید قربان پہ پانی ضرور پلاتے ہیں، پیاسا نہ مارا جائے. تو یہ کوثر کے جو مالک تھے جنہوں نے کوثر پلانی وہ پیاسے مارے گئے. بالکل صحیح. یہاں بات ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کوفہ والوں نے بلایا، 70,000 خط لکھے، راستے میں پہنچنے نہیں دیا گیا. آپ کے سفیر مسلم بن عقیل کو پہلے شہید کیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد جیسے یہ کچھ لوگ، عبید اللہ ابن زیاد ہو یا حجاج بن یوسف ہو، ان لوگوں نے آ کے اتنا ظلم و بربریت کی کہ لوگ ڈر گئے اور اوپنلی مدد کے لیے جو وعدہ تھا پورا نہ کر سکے. اور جنہوں نے 72 میں سے چند شہدائے کربلا کے نام مشہور ہیں، ورنہ 72 وہ جانثار ہیں جنہوں نے وہ تاریخ رقم کی. اور ان میں اصحاب رسول بھی ہیں، اصحاب حسین بھی ہیں، ان میں غلامان حسین بھی ہیں، ان کے فرزندان حسین امام عالی مقام کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، انصار ہیں. بنی ہاشم کے 18 نوجوان ہیں، انہوں نے قربانیاں دی. جناب حور کی باتیں اور بڑے لوگوں کے، ورنہ تو جب آپ نے چراغ بجھا دیے تھے شب عاشور، آپ نے کوئی فوج جمع نہیں کی. 28 رجب کو جب نکلے تھے، 4 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو مکہ سے 2 محرم کو کربلا پہنچے. صحیح. تو کوئی فوج جمع نہیں کی، لشکر کشی جمع نہیں کی. گھر کی نبی علیہ السلام کی بہو بیٹیاں، ان کی نواسیاں، ان کو ساتھ لے کر اور 6 ماہ کے بچوں کو ساتھ لے کے میدان کربلا میں آئے اور صرف یہ بتایا، پیغام دیا کہ حق کی خاطر جب کھڑے ہو جائیں، پر 6 ماہ کا بچہ ہو یا 104 سال کے یا 82 سال کے حبیب ابن مظاہر ہو، سارے قربانی دیں گے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. وہ جو شراب پیتا تھا، جو شاعر اسلامی کا جدید مذاق اڑاتا تھا، جو کتوں سے کھیلتا تھا، ممبر رسول پہ حدود الہی کی بے حرمتی کرتا تھا، امہات المومنین کی عصمت کا بھی قائل نہیں تھا، قرآن کا اور وحی رسول اللہ کا بھی منکر تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا جب لٹا پٹا قافلہ کربلا کا گیا تھا اس کے دربار میں، تو اس نے کہا بنی ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، یہ عرب پہ حکومت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا. میرے بدر اور احد کے بدر آباء و اجداد دیکھیں میں نے اولاد علی سے کیسا بدلہ لیا ہے. اٹس ویری کلیئر. بالکل صحیح. کو بادلہ کا مار. بالکل صحیح. مفتی عدنان رضوی صاحب، فلسفہ شہادت پہ میں چاہوں گا کہ آپ بات کیجیے آج کی نوجوان نسل کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موقع فراہم کیا سیرت سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت اور امام حسین پاک کی شہادت اور آپ کے رفقا کے حوالے سے عرض گزار ہوں آج کے نوجوان نسل سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور آپ کے رفقا کی شہادت سے بہت زیادہ سبق حاصل کر سکتی ہے. نوجوان نسل آج بھی ہم سبیلیں لگائیں، بہت اچھی بات ہے. ان کے اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کریں، بہت اچھی بات ہے. ان کے لیے جس انداز میں نیکی کرنے کی کوشش کریں، ان کو اصال کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہے وہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کی سیرت پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے.
آپ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میرے نانا کے دین پر چلتے ہوئے ہماری مدد کرے. قیامت تک کے لیے حسینیت زندہ ہے، تابندہ ہے، اور قیامت تک کے لیے رہے گی، اور قیامت تک اسی طرح کربلا برپا ہوتی رہے گی، اور اسی طرح حسینیوں کے مقابلے میں یزیدیت کار فرما رہے گی، اور حسینی اپنا اپنا حصہ جو ہے حسینیت کی راہ میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی راہ میں آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے رہیں گے. آج کا مسلمان ہم اصل میں ان معاملات میں زیادہ پڑ چکے ہیں کہ ہم سیرت پر عمل کرنے کی بجائے صرف نام لیواؤں میں آج ہم نعرے تو لگا رہے ہیں کہ ہم امام حسین پاک اور آپ کے رفقا کے لیے حاضر ہیں، آپ کے قدموں پر جان قربان، لیکن سیرت پر عمل نہیں کر رہے. آج دیکھیں سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام، آپ اور آپ کے رفقا کس انداز میں، کس حالت میں موجود ہیں، کس خطرے کے اندر موجود ہیں. ہر چیز کے باوجود آپ نے نماز نہیں چھوڑی، ہر خطرے کے باوجود آپ نے تلاوت کلام پاک نہیں چھوڑی، ہر خطرے کے باوجود آپ نے ایک جملہ نہ آپ سے اور نہ آپ کے رفقا سے، نہ آپ کے اہل خانہ سے قیامت تک کوئی شخص ایک جملہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے آپ کے رفقا نے اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں کوئی شکوہ کیا ہو، کوئی شکایت کی ہو، کوئی ایک جملہ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سنا تھا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب امام حسین پاک نے بچپن سے ہی یہ لوری سنی ہو صبر صبر صبر، اور قرآن کریم میں بارہا مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جن کو لوری ہی چل رہی ہے، جن کو لوری ہی، جن کو پڑھایا ہی صبر جا رہا ہے، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شکایت کر سکتے ہیں، شکوہ کر سکتے ہیں. آج ہمارے لیے یہ سبق ہے، نوجوان نسل کے لیے یہ سبق ہے کہ جتنی بڑی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، ہم نے شکوہ نہیں کرنا، ہم نے شکایت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ہر حال، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تو نے اس لائق سمجھا، تو نے اس قابل سمجھا کہ تو نے ہمیں آزمایا، ہم آزمائے جانے کے قابل نہ تھے، ہم کمزور لوگ ہیں. یا اللہ تو نے آزمایا، تیرا شکر ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، اولاد کے چاہنے کی صورت میں ہو، والدین کوئی بھی نقصان ہو، کاروباری نقصان ہو، اور معاملات میں نقصان کی صورت ہو، تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا اس کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے میرا ساتھ ہے، میری حمایت ہے، میری مدد ہے، میری نصرت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بالکل صحیح رضوی صاحب. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. میں یوم عاشور 10 محرم کے دن کی اہمیت جاننا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پہلے بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے، وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یقیناً محرم الحرام جو ہے اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی قربانی کی نسبت اور تعلق سے ایک بڑا نمایاں حوالہ جو ہے وہ واقعہ کربلا ہی ہے. لیکن یہ اگر مجھ سے کوئی شخص پوچھے تو سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر ایک خوبصورتی اور ایک اس کا ایک پہلو مجھ پر یوں آشکار ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اس کی قربانی اور محرم الحرام، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں دنیا میں تشریف لائے،
اور عام الفیل وہ مہینہ ہے جس کے اندر وہ سال ہے جس کے اندر ابرہہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ منظر نامہ آسمان دیکھ پاتا ہے کہ اللہ کے ہونے کا انکار تو بہت سارے لوگوں نے کیا، اللہ کی توحید کی نفی بہت سارے لوگوں نے کی، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے خود کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام سے جو تعمیر کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت کعبۃ اللہ کی، ان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بدبخت نے اللہ کی اس نشانی یعنی کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے منظم انداز میں مہم جوئی کی ہو اور پھر اس کے اوپر فوج کشی کی ہو۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں اکلوتا واقعہ ہے جو بڑا دلگداز واقعہ تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس واقعے کے حوالے سے بھی جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو مکہ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کی قیادت اور سیادت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے یعنی عظیم المرتبت ہستی آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے حوالے سے ایک امتحان تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان یعنی آپ کے جد امجد جو ہیں اس کی مزاحمت کے طور پر اس کی رکاوٹ کے طور پر جب میدان عمل میں موجود تھے تو اس کی تاریخ نے ہمیں محرم الحرام کے حوالے سے بتائی ہیں۔ یعنی یہ امتحان کا جو ایک مرحلہ اور منظر نامہ حضور کے جد امجد کی زندگی میں نظر آتا ہے یہ بھی محرم الحرام کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر اسامہ بھائی میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمۃ الحق کے بعد جتنی مشقتیں اٹھائیں ان میں ایک بہت نامور حوالہ ہمیں شیب ابی طالب کا ملتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بستی میں جو ان کے بزرگوں نے آباد کر رکھی تھی، جس بستی کا ہر فرد آپ کے ساتھ ایک والہانہ اکرام کے رشتے میں موجود تھا، اور سرداران قبائل جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم کوشش کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بننے کی، ان جیسی اوصاف اور کمالات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کرو۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور شخصیت ایسا اکرام اور تعظیم پائی جاتی تھی، اعلاء کلمۃ الحق کے بعد منظر نامہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کو اسی بستی سے لا تعلق ہو کر ایک سماجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شیب ابی طالب میں 3.25 برس گزارنے پڑتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اور آپ کے پاکیزہ گھرانے پر یہ امتحان اور ابتلا جو ہے اس کا حوالہ بھی محرم الحرام کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اگلے لمحے میں سیرت کے طالب علم کے طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامعین اور ناظرین کو محرم کی نسبت سے اس خیر میں بھی شریک کروں کہ پھر سرکار ختمی مرتبت جب مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر مختلف احوال ہم پر کھلتے ہیں، سرکار دو عالم کو بہت ساری جنگوں کا غزوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری دیگر مشقتیں جو ہیں، گویا ہر نیا سورج جو ہے وہ ایک نئے امتحان کے ساتھ حضور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور پھر 7 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ آئے ہوئے ابھی 7واں برس ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک منفرد راحت کا سامان پیدا کرتا ہے کہ غزوہ خیبر کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کے ایک فرد کو اللہ رب العزت منفرد عزت سے نوازتا ہے اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 7 ہجری کا یہ عظیم الشان لافانی واقعہ جس کے اندر باضابطہ طور پر اس دور کے یہودیوں کو پسپائی ہوئی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد گویا اسلام کے لیے یہ زمین جو ہے اس پر پھیلنا جو ہے وہ آسان ہو گیا اور یہ دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں اس کی خوشبو پہنچی۔ وہ جو غزوہ خیبر ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا احوال بھی محرم الحرام کی نسبت سے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ یہ بھی ایک منفرد نسبت جو ہے اس کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور پھر یقیناً یہ سارے حوالوں کا معتبر ہونا سر آنکھوں پر، لیکن 61 ہجری میں جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کے ساتھ سرزمین نینوا کے اوپر کرب و بلا کی اس تپتی ریت پر جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سانحہ درپیش ہوا، ایک واقعہ اور ایک جو ہے نا صورتحال درپیش ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے اندر اتنا سارا دکھ رکھتی ہے، اتنا سارا اس کے اندر ابتلا اور اس کے اندر اتنے مصائب موجود ہیں، اور جس درجے کی اس کے سامنے اس کے بالمقابل استقامت نظر آتی ہے، اس نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نہ صرف یہ کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم عنوان بنا دیا بلکہ پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ اس سے صرف نظر کر کے نہیں گزر سکتی ہے۔ دنیا میں جب بھی خیر اور شر کی حوالے سے ان کے درمیان مارکہ آرائی کے حوالے سے بات ہوگی تو واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر جانا جائے گا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے اسامہ بھائی۔ جناب آدم علیہ السلام سے یہ جو خیر اور شر کا
کی جنگ ہے، یہ رزم گاہ جو ہے یہ آباد ہے. کہیں ہمیں جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بالمقابل جو ہے اس زمانے کا نمرود جو ہے وہ ایک طاغوت کی شکل اختیار کرتے ہوئے ظلم کا نظام نافذ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے فرعون کے کبر کو اور اس کا جو مزاج ہے، اس کے اندر جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں ایک حقارت پائی جاتی ہے اور ایک ظلم کا نظام نافذ کرنے کی کوشش پائی جاتی ہے، اس کے سامنے پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیت، اپنی نشانی بنا کر پیش کرتا ہے. پھر سرکار ختمی مرتبت کا اپنا زمانہ دیکھیں تو ہر آن وہ جو باطل قوتیں ہیں جو ایک طاغوت یعنی ایک مکمل ظلم کے نظام کی شکل اختیار کرنا چاہتی ہیں، ان کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو جہل کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ابو لہب کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہی منظر نامہ ہے، یہ وہی داستان ہے جس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس کا درجہ کمال پر پہنچنے کا وہ جو منظر نامہ ہے وہ کربلا کی نسبت اور اس کے تعلق سے ہے کہ جہاں پر خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد نے اپنے اپنے انداز میں استقامت کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے کہ رہتی دنیا کے سارے حریت پسندوں کے لیے اس کے اندر ایک روشنی اور خیر کا باب جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا. بالکل سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بخاری صاحب یہ بتائیے گا 10 محرم کے دن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، روزہ رکھنے کے حوالے سے، دوسروں کی خدمت سے مراد کھانا کھلانے کے، پانی پلانے کے حوالے سے کیا فضیلت ہے؟ جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے میں اسی تسلسل کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. جناب آدم علیہ السلام ہمارے بابا جان سے جب ترک اولا ہوا تو ان کی جو توبہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات اللہ نے سکھائے تو 10 محرم کو توبہ قبول ہوئی. اور جناب طوفان نوح میں جناب نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کے دن ہی قرار پائی تھی، نجات کے پار لگی تھی. اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم 10 محرم کا دن تھا. اور جس دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کے نیل کے 2 ٹکڑے کیے اور راستہ بن گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس سے نکل گئے اور فرعون واپس اسی راستے پہ ہوا تو اللہ نے دریا ملا دیا. 10 محرم کا دن تھا. حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی. آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی تھے، میرا آقا آپ سے زیادہ تھا. آپ نے 9 10 کا یا 10 11 کا کہ یہود سے مشابہت نہ ہو آپ روزہ رکھیں. اس اعتبار سے اب 61 ہجری کے بعد وہ روزہ اسی روزے کو جاری کیا گیا اولاد یزید میں بعض ملکوں میں کہ ہمیں فتح ملی تھی، اس لیے ہم فاقے کا حکم روزہ ترک کر دیا گیا کیونکہ روزہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو فتح کے تھا. اب وہ فتح یزید کے مناتے ہوئے یہ اس کو روزہ کہتے ہیں، لہذا اس پہ تھوڑا سا یہ اختلاف ہے. اس دن چونکہ اہل بیت اطہار سے کھانا پینا ان کا پانی سب بند تھا، آپ اظہار یکجہتی کے طور پہ کھانا پینا وہ سب فاقہ عصر کے وقت تھوڑا بہت کھا لیں، ورنہ سارا دن آپ ایک طرح سے روزہ اسے فاقہ کہہ لیں. وہ روزے کی ایک چھوٹی شکل ہے، روزہ نہیں ہے باقاعدہ، کیونکہ اس سے روزہ شکرانے کے طور پہ رکھا جانے لگا، اس لیے اس کو اس طرح اس سے یہ اختلاف. تو 10 محرم ہی امام علی مقام نے وہ اولاد وال قربانی پیش کی. اور یہ روز ازل سے قبلہ اسامہ صاحب روز ازل سے محرم محترم مہینہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کا عقدہ یہ کھلا 61 ہجری 10 محرم کو جب امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اعضاء و انصار کے ساتھ قربانی کی وہ اولاد وال داستان رقم کی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب قیامت تک اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، چھوٹی چھوٹی کربلائیں آئیں گی. جیسے میرے محترم مفتی صاحب نے ابھی فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آپ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اس سے آ گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये पूरे का पूरा रुकू इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के है कि आपको आजमाएंगे किससे, खौफ से, जूझ से, भूख से, नक्सी मिनल अम्वाल वल अनफुस से, और जानों की खौफ और अपने अम्वाल के खौफ, व समरात फलों की कमी से। बेटे आंखों का फल भी है, अपनी जान की कुर्बानी, बेटों की कुर्बानी, सब की कुर्बानी, खौफ और भूख, आग खयाम में सब कुछ जमा हो गया, प्यास एक जगह पे, कहीं खौफ है, कहीं भूख है, कहीं कत्ल है, कहीं जान की। ये पांचों आजमाइशें जो खुदा ने कुरान में सूरा बकरा की इस रकू में बयान फरमाई, इमाम अली मुकाम पे आके गिरी। पांचों के पास इज्जत जो बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। नबी ये जन्नत के सरदार हैं, अमाल की बुनियाद पे नहीं है, छोटे हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के इमाम हसन है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शुबाब अहले जन्नत, हजूर फरमाए जन्नत के सरदार हैं। अमाल तो अभी इन्होंने किया कोई नहीं, अभी तो दर्जा इस्मत में है, मासूम है, बचपना है, कभी हजूर के कंधों में, कभी शानों में, कभी हालत नमाज में, और कभी मस्जिद नबवी में मेंबर में खुतबा के दौरान, खुतबा जुमा के दरमियान हजूर शहजादों को बिठा के पुश्त पे सवार करके नमाजें पढ़ के उम्मत को बता रहे हैं ये जन्नत के शहजादे हैं। अमल कोई नहीं किया। अमल क्या था? पता था नबी अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत क़यामत तक देख रही थी कि यही वो मेरे फर्जंद हैं जिन्होंने दीन के ऊपर जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान कर देंगे। तो ये वो 10 मुहर्रम को वो अब्दियत, वो इज़्ज़त अता फरमाई। आज जब कभी भी अशूरा का सूरज तुलू होता है, मुहर्रम आपका पहला इस्लामी साल शुरू होता है, तो उसामा भाई उसमें आप देखिए कोई ये नहीं कहता कि ये वो महीना है जिसमें आदम की तौबा कबूल हुई, ये वो महीना है जिसमें नूह की कश्ती किनारे लगी, ये वो महीना है जिसमें इब्राहिम की नार गुलजार हुई, ये वो महीना है जब मूसा अलैहिस्सलाम को फतह मिली। जब कभी भी इमाम हुसैन ने ऐसी इसकी तारीख बदली है, वो इनकलाब बर्पा किया है, वो सीरत तैयबा के नकूश छोड़े हैं कि क़यामत तक जब ये तुलू होगा मुसलमान नहीं, शिया सुन्नी नहीं, हिंदू भी, सिख भी, अंग्रेज़ भी करबला जाके बताएंगे कि ये वो महीना है जिसमें इमाम अली मुकाम ने वो दास्तान कुर्बानी की रकम की, हक व बातिल का वो मार्का लड़ा और वो जीता, और अक़लियत से अक्सरियत का मुकाबला करके डट जाने की, हक की खातिर क़याम करने की वो मिसाल कायम की कि अब ये महीना और ये 10 मुहर्रम इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब हो गया। और आज आप देखेंगे कि यही वो दर्स था, यही दर्स करबला है, और करबला से यही ईरान ने वो लिया कि 56 इस्लामी मुल्क खामोश है, वो तनहा इसराइल और अमेरिका के साथ तनहा लड़ रहा है। कल भी औलाद रसूल लड़ी थी और आज भी औलाद रसूल कुर्बानियां दे रही। ये करबला ही का तो दर्स है, ये वही हुसैनियत का ही दर्स है, ये वही सीरत है जो मुफ्ती साहब बरादर अजीज फरमा रहे थे कि सीरत बनाए। ईरान ने सीरत बनाई है, खाली रोना धोना, ये मजालस बपा कर लेना करें, ये करबला नहीं है। करबला इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की राह हक पे चलने का, उनकी तकलीद का नाम है, उनके नक्शे कफे पा के सजदा रेज होने का, हक की खातर कट मरने का नाम है। करबला एक इनकलाब है, करबला एक दर्स है, करबला एक यूनिवर्सिटी है, करबला एक तहरीक है। करबला क़यामत तक हुर्रियत पसंदों की सबसे पसंदीदा जगह होगी कि जब आप मुट्ठी भर हक परस्तों के साथ, आप तागूत के साथ इस अंदाज से टकराएंगे। आपके फरदान पूछते हैं बाबा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया क्यों नहीं है? फरमाया फिर क्या परवाह है कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हमारे ऊपर आ पड़े। अल मौत असलुम मिन अल्लाह, मौत हमारे लिए शहद से ज़्यादा शीरी है। ये करबला का पैगाम है। आज जो भी मुल्क पाकिस्तान में या हमारी नौजवान नस्ल, हमारे उलमा, हमारे सुलहा, हमारे औलिया, ये हमारे गद्दी नशीन पीर खानकाहों पे ये इनका दीन की तबलीग करने वाले, इन्हें इकबाल ने कहा था निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, मैदान में आइए ना, शब्बीर की तरह गर्दन कटवाइए, दीन हक की खातर जब मुश्किल आ जाए फिर आके बताइए हम आपकी बैत नहीं करेंगे। हुसैन की एक ला ने, एक ना ने तारीख का रुख मोड़ दिया था। तो आज ईरान की भी एक ना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमने हुसैन से ये सीखा है कि हक की खातिर खड़े हो जाएं। पर लोग, दुनिया तो पूरा इस्लाम एक इसराइल से नहीं लड़ रहे थे, ये तो अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ बिल्कुल सारे के साथ लड़े। ये हुसैन ही का दर्द है, ये करबला का दर्द है, यही करबला है। बिल्कुल सही। मुफ्ती अदनान साहब, कुछ इबादत इस दिन कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से इस दिन को जो है वो गुजारना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے اس دن جو افضل ترین عمل ہے جو روزہ رکھنے کا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو عاشورہ کے دن اور اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کے دن کو شامل کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. کیونکہ عاشورہ اشرون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں 10. یوم عاشور کے لفظی معنی بھی 10ویں کے ہی ہے. چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں. یوم عاشورہ اس ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم عطا فرمایا تب بھی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہودی تھے ان کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرمایا تھا. بعد ازیں جب یہ دن آتا موسیٰ علیہ السلام تو شکرانے میں روزہ رکھتے تو ہم بھی رکھتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم بھی دیا اور خود بھی اس دن روزہ رکھا. اور یہ بات پیش نظر رہے نبی علیہ السلام کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا، اور نہ یہودیوں کی اس میں تو پیروی تھی. نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور حکم فرمایا صحابہ کرام کو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دن ہے جس کی یہودی عیسائی تعظیم کرتے. آپ نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9 محرم الحرام کے جو دن ہیں اس کو بھی ساتھ شامل فرمائیں گے. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نسائی میں بھی مسلم احمد میں بھی مشکات میں بھی چاروں جگہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کبھی ترک نہیں فرمایا، جن میں سب سے پہلے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھا عمل فرمایا کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنا یعنی سنت فجر. تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس دن یہ روزہ رکھنا نبی علیہ السلام کا مبارک حکم ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور حضرات حسنین کریمین اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت میں آپ کو اس کا ثواب احصال کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں اس نفلی روزہ کو پیش کرنے کے لیے آپ کے دراجات میں مزید بلندی کا آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھنا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا اور معاملہ نہیں ہے. چونکہ اس دن انہوں نے بھی کھانا پینا ترک فرمایا تھا، کھانا بھی ترک فرمایا، پینا بھی ترک فرمایا، تو اسی کی موافقت میں رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دن روزہ رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ لنگر کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کے لیے سبیل کا اہتمام کریں، کیونکہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سبیلیں. لیکن اس کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اسامہ بھائی، ڈاکٹر صاحب اور علامہ علمدار صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قبلہ کہ ہمیں ساتھ ساتھ سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. فقط ایصال کافی نہیں ہوگا، اس مشن پر، اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو حاضر و موجود کے پیچھے چلنے کی بیزاری اختیار کرتے ہوئے ان اعمال کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے جن اعمال پر چلتے ہوئے گردن کٹا گئے سیدنا امام حسین. آپ کے رفقاء نے ان اعمال کی بجا آوری میں ذرہ بھر بھی تاخیر نہیں فرمائی، اپنی گردن تو قربان کر دی لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی.
اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جو حدود اللہ کی پامالی کرتا ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جو علل اعلان گناہوں کا کام کرتا ہو، بلکہ قیامت تک کے لیے ہمیں نوجوان نسل کو بتا گئے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو یہ سبق دے گئے ہیں کہ قیامت تک بالکل ٹھیک جب بھی رضوی صاحب جی پڑے تو تم نے مشن حسین پر چلتے ہوئے کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور قیامت تک وہی بات میں دوبارہ عرض کرتا چلوں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالکل جی صحیح السلام ہے، علیکم. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اس دن کی مناسبت سے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بدلا جا سکتا ہے آج کی نسل کے لیے، تمام امت کے لیے ضرور پیغام دیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحمدی تعالیٰ جس وقت سے یہ واقعہ رونما ہوا اس دن سے لے کے آج تک کوئی زمانہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں امت نے ذکر حسین کو اپنا شعار نہ بنایا ہو. یقیناً یہ بڑے خیر کی بات ہے، اس کے اندر جو ان کے ساتھ ایک اعلانیہ غلامی اور مودت کا ایک اظہار کیا جاتا ہے، اس کی اپنی برکات ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیجیے کہ جتنا اس امت نے پچھلے 1500 سال میں ذکر حسین پر فوکس کیا ہے، اگر اتنا فکر حسین کے اوپر فوکس کیا جاتا تو شاید دنیا جو ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے اس وقت. اور مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کی وہ بات ہمیشہ میرے دل کے بڑے قریب رہتی ہے اور میرے لیے بڑی روشنی کا باعث بنتی ہے. انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس امت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے ساتھ آپ کے نام پر مرنا سیکھا ہے نا، اگر کاش اے کاش یہ امت ان کے پیغام پر ویسا جینا سیکھ لیتی تو شاید اس امت کا احوال بھی مختلف ہوتا، دنیا کا جغرافیہ بھی مختلف ہوتا اور دنیا کی تاریخ بھی مختلف ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے. لیکن ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنے زمانے کے جو یزید ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، ان کی نقاب کشائی ہونی چاہیے، اور بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوئے حق کو حق اور جو باطل ہے اس کو باطل کہنے کی اپنے اندر جرأت پیدا کرنی چاہیے. ایمانیات کا تقاضا بھی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی مودت کا میں یہ سمجھتا ہوں اظہار کا یہ بہترین طریقہ اور سلیقہ ہو سکتا ہے. یعنی مجھے اس بات پر ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم حضرت امام حسین کے زمانے کے یزید کو، جو اس زمانے کی طاغوت کے نظام کا نمائندہ تھا، اس پر تو لان تان کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، اور یقیناً کرنی چاہیے. اس کی جتنی مذمت ہو سکے اتنا اس کی جو ہے وہ مذمت کی جانی چاہیے. لیکن وہی شخص جو پوری توانائی کے ساتھ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کے زمانے کے یزید پر لان تان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک 11 محرم کو اپنی دنیا کے اور اپنی زندگی کے چند بہت نچلے درجے کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے وقت کا جو یزید ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ مصالحت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے لیے گنجائش اور رعایت نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس دور معیار سے باہر نکلنا ہے، اور حضرت امام حسین کی قربانی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے ظلم انفرادی درجے پہ ہو تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے، لیکن جب ظلم جو ہے وہ ایک منظم نظام کی شکل میں آ جائے اور اس کی سپورٹ کے لیے، اس کی پشتبانی کے لیے پیچھے ریاست کے طور پر کوئی چیز کھڑی ہوئی نظر آنا شروع ہو، تو پھر آپ کو اس وقت آپ کا جو بہترین وقت اللہ کے ساتھ جڑنے کا ہے وہ خانقاہ اور ممبر و محراب نہیں ہے بلکہ میدان عمل ہے. جس طرح حضرت امام حسین کو اپنے اسباب کی قلت کا، آج مجھے اور آپ کو یہ بات علم ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کے پاس محدود اسباب تھے، وہ جن کے گھرانے کا اول تا آخر حوالہ ہی مرد میدان ہونا تھا، کیا ان سے بہتر کوئی جانتا تھا کہ میدان عمل میں ان اسباب کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ لیکن آپ بغیر اسباب کے میدان عمل میں نکلے، نتائج سے آگاہی ہونے کے باوجود میدان عمل میں اس لیے نکلے تاکہ آپ کو اور مجھے ایک کلیئرٹی آف تھاٹ دے سکیں کہ اپنے زمانے میں جب یہ منظرنامہ دیکھو تو آپ نے کسی چیز کو جواز بنا کے مصلحت کا شکار نہیں ہونا. کلوزنگ پہ جانا ہے. اس پہ بڑا خوبصورت بخاری صاحب نے ایران کی مثال دی. اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں اسباب کے حوالے سے تو بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا. بخاری صاحب آج کے دور میں کتنا ضروری ہے حق و باطل کی تفریق کرنا ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، آج کے بچوں کے لیے، اور وہ جو ایک نہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ نہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین تو ان سے ہے، ان کا نواسے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، ان کی نسل پاک ان سے چلی ہے، یہ قرآن کے مطابق رسول کے بیٹے ہیں. تو آپ تو ان سے ہیں، بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے، نانا سے ہوتا ہے، تو نانا کیسے بیٹے سے ہوا، نواسے سے ہوا؟
یہ حضور کی حدیث پاک متفق ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، اختلاف ہی نہیں ہے امت میں بھی کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو 61 ہجری تک حسین رسول اللہ سے ہیں، 61 ہجری سے لے کے قیامت تک اب رسول حسین سے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین آنے کے دین کے لیے جو قربانی دی۔ روزہ عاشور کا آپ پوچھ رہے ہیں پیغام، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت پیغام دیا، اور مفتی صاحب تو ویسے ہی ماشاءاللہ عدنان صاحب زبردست ہیں۔ اِنَّا قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا الی یوم القیامہ۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان، یقیناً حسین کا قتل مومنین کے دلوں میں وہ تڑ پائے گا، وہ گرمی پیدا کرے گا، وہ حدت و شدت پیدا کرے گا قیامت تک جو ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو یہ عاشور کا دن اپنے طور پہ پیغام ہے۔ ہر شخص، آج میں نے سلیبیں اٹھائے کہ ہمارے مسیح بھائی بھی کربلا میں جاتے ہیں، اب انگریز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی آپ دیکھیں گے ابھی مشیب چہلم کے موقع پر کربلا سے لے کے نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر دسترخوان لمبا لگا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کھانا پینا، اولیاء اللہ، آپ جائیں نا حضور دادا گنج بخش سرکار کے مزار پاک پر، آپ جائیں بابا فرید الدین گنج شکر پہ حاضری دیں، آپ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کے جائیں، ابھی پیچھے آپ کے قریب چینل کے بی بی پاک دامنہ ہے، کبھی کوئی شخص وہاں سے خرید کے کھانا نہیں کھاتا، آپ کو لنگر نیاز طعام وافر مقدار میں ملے گا۔ کیا؟ یہ اولیاء اللہ کی درگاہیں ہیں، یہ ان کا ہے جن کے صدقے کوثر جاری اور رزق اللہ عطا فرماتا ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، سیرت نگار بیٹھے ہیں، اگر آپ پیدا نہ ہوتے حضور میں افلاق کی خلق نہ کرتا۔ تو یہ نجف سے کربلا تک نیاز ہی نیاز ہے، لنگر ہی لنگر ہے، فراواں لنگر ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، حج کی بڑی عظمت ہے، پا پیادہ 25 حاجی امام علی مقام نے کی ہے، امام حسن علیہ السلام نے پا پیادہ سوار ہو کے نہیں گئے۔ کسی نے امام حسن سے پوچھا تھا، فرزند رسول، جب آپ صاحب قافلہ اہل بیت کے ساتھ عمدہ سواریاں چل رہی ہیں تو آپ سوار ہو کے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا یہ ادنا غلام اتنے اعلیٰ آقا کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ یہ جنت کے سرداروں کا تقویٰ دیکھیے آپ، اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ حج پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک ایک چیز آپ خود خرید کے، پانی ہر چیز خرید کے کھاتے ہیں، لیکن جنہوں نے حج کی عظمت بچائی 8 ذی الحج کو کہ میری خون سے یہ سرزمین حرم رنگین نہ ہو جائے، اپنی عمرہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، وہاں سے نکل گئے کہ یزید کی فوجی انہیں حرم میں مارنے کے لیے تیار تھے، وہاں سے چھوڑ دیا۔ ان کے وہاں پہ آپ جائیں گے نگری میں، آپ کو ہر ایک چیز جو چاہیں گے، مما یشتہون، جو چاہیں گے وہ آپ کو کھانے کے لیے ملے گا۔ ایک وسیع لنگر، وسیع نیاز، ایک مائدہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ پیغام یہی ہے کہ آج کے دن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ جوش نے کہا تھا، جوش اگر زندہ ہوتے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا قبلہ آئیے۔ آج ہر قوم، ہر مذہب ملت کے، کیا گورے، کیا کالے، کیا عربی، کیا اجمی، کیا افریقی، کیا انڈین، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسیحی، کیا شیعہ، کیا سنی، ہر نوع فکر جو بھی غیرت مند ہے، جو عزت دار ہے، جو خود دار ہے، جو حق کو پسند کرتا ہے، جو باطل کا مخالف ہے، وہ کربلا میں امام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔